बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल क़ुरआन मअस सफ़रतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व यततअतउ फ़ीहि वहुवा अलैहि शाक़ुन लहु अजरान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की सबसे अजीम और मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को नाजिल करने के लिए जिस अजीम महीने का इंतखाब फरमाया वो महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन कि माह रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद नाजिल किया गया। रमज़ानुल मुबारक के नाम की ये खुसूसियत है कि साल के 12 महीनों में से सिर्फ रमज़ान वो महीना है कि जिसका नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया है। और रमज़ानुल मुबारक की भी जिस रात में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लौह महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया वो भी तमाम रातों की सरदार रात शब कदर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और इस रात का दर्जा क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यह रात 1000 महीनों से अफजल है। सूरह दुखान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन। इस रात को अल्लाह तबारक व तआला ने मुबारक रात करार दिया है। और कुरान मजीद की कुछ ऐसी खुसूसियतें और भी हैं कि जो किसी और दूसरी मजहबी आसमानी किताब के हिस्से में नहीं आई हैं, न तौरेत के हिस्से में, न इंजील के और न ज़बूर के। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को जिस शहर में नाजिल फरमाना शुरू फरमाया वो पूरी रुए ज़मीन का सबसे अजीम और मुक़द्दस शहर है जिसको खुद अल्लाह ताला ने बलद अमीन फरमाया है। और जिस फरिश्ते के ज़रिए से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद ये नाजिल फरमाया वो तमाम फरिश्तों का सरदार है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। और जिस अजीम रसूल और पैगंबर कुरान मजीद नाजिल हुआ वो तमाम तर रसूलों का सरदार है, सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन है, खातमुन नबिय्यीन है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। और जिस ज़बान में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया वो ज़बान तमाम दुनिया की ज़ुबानों की सरदार है, वो जन्नती ज़बान है, वो खुद अल्लाह की और रसूल की ज़बान है। ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या। लिहाजा ये तमाम तर खुसूसियतें सिर्फ कुरान मजीद ही के हिस्से में आई हैं। और क्यों ना आए? क्योंकि जिस ज़ात आली का कलाम है वो अहकमुल हाकिमीन है, वो रब्बुल आलमीन है, वो सारे जहां का खालिक और मालिक और राज़िक़ है। लिहाजा कुरान मजीद ये वो किताब है कि जिस किताब को अल्लाह ताला ने रमज़ान में नाजिल फरमाया। अगर हम ये कहें तो ये बात मुबालगे पर मबनी नहीं होगी कि कुरान मजीद ही की बरकत से रमज़ानुल मुबारक का दर्जा इस कदर बढ़ा हुआ है। रमज़ानुल मुबारक की जो फजीलत है वो इसीलिए है कि अल्लाह ताला ने अपनी ये अजीम मुआजिज़े वाली किताब कुरान मजीद को इस महीने में नाजिल फरमाया। कुरान मजीद का और रमज़ानुल मुबारक का चोली दामन का साथ है, इनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता और राब्ता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं इन्ना हादल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान मजीद ये वो किताब है जो सारी दुनिया इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमा किताब है। हम ये समझते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी और खाम ख्याली है, और हमने इस बात को इतनी मरतबा दोहराया है कि जिससे लोग ये समझते हैं कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक किताब है। नहीं, बल्कि इस सारी दुनिया इंसानियत के लिए हिदायत का सामान है। अल्लाह ताला ने इसको पूरी कायनात के लिए हिदायत का जरिया बनाया है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं हुदल लिन्नास, मुत्तकियों के लिए तो ये नफ़ा का सामान है। मुत्तकी लोग इससे फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं, लेकिन ये तमाम इंसानियत बल्कि हर फर्द बशर के लिए ये हिदायत का सामान है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नुस्खे शिफा भी बनाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, कि लोगों हमने तुम्हारे पास ये हिदायत का सामान भेजा है और ये तुम्हारे लिए शिफा है। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने कुरान मजीद को नाजिल किया ये मोमिनीन के लिए शिफा का सामान है। और सच्ची और हकीकी बात यह है कि जब जब भी कुरान मजीद को पूरी अकीदत, यकीन और अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल के साथ पढ़ा जाए
تو ضرور بھی ضرور انسان کو روحانی شفا کے ساتھ ساتھ جسمانی شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید یہ وہ زبردست متبرک کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو وہ سارا پہاڑ قرآن مجید کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسمان پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے قرآن مجید کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وحملها الانسان، اور پھر ایک انسان نے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نے قرآن مجید کو اٹھا لیا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ چھپنے والی، سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے۔ اور اگر ہم صرف رمضان المبارک کو دوسرے 11 مہینوں سے کمپیر کریں اور ان مہینوں کا آپس میں مقابلہ کریں تو یہ بات بھی آپ کو بالکل حقیقت پر مبنی معلوم ہوگی کہ 11 مہینوں میں بھی اتنا قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا جتنا صرف رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ ساری دنیا کے مسجدوں کی تعداد گنتے چلے جائیے، آپ گن نہیں سکیں گے۔ اس کے علاوہ مدرسوں کی تعداد، بہت سارے ہر محلے میں ایسے مکان ہیں، ایسے ہالز ہیں کہ جن میں رمضان المبارک میں صرف تراویح ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر گھر میں ایک ایک فرد نہ جانے کتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھتا ہے، وہ ایک لمبا چوڑا حساب ہے۔ یہ صرف قرآن مجید ہی کے حصے میں آیا ہے، اور قرآن مجید کو ہی یہ اعجاز اور یہ اعزاز اور یہ خصوصیت حاصل ہے کہ قرآن مجید جن بچوں کے سینے میں محفوظ ہے، بہت ہی چھوٹے چھوٹے معمولی عمر رکھنے والے بچے ہیں اور انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں، ان دھرموں کی جو بھی کتابیں ہیں، گرنتھیں ہیں، ان کی جو بھی دھارمک ہولی بکس ہیں، وہ ان کے مذہب والے بھی پوری کتابیں حفظ یاد نہیں کرتے جو قرآن مجید کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ مسلمانوں میں جائزہ لیں اور انالیسس کریں تو اندازہ ہوگا کہ ہر محلے میں نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے اور نوجوان ایسے مل جائیں گے کہ جنہوں نے قرآن مجید کی 6666 آیتوں کو اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ اور اسی محفوظ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت حافظ قرآن سے فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تیری قرآن مجید کی آخری آیت ہوگی۔ یہ تو قرآن مجید کے حافظ کو ایک اعزاز ہے جو حاصل ہوگا، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے اعزاز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انعام روز قیامت عطا فرمائیں گے۔ حافظ قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے کہ جن کے جہنم میں جانے کا اعلان ہو گیا ہوگا، لیکن یہ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہی بولے گا جس کو اللہ اجازت دیں۔ ایسے موقع پر حافظ قرآن سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ یہ زبردست شرف عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت کی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا تھا 1400 سال پہلے، اسی وقت سے لے کر آج تک قرآن مجید اپنے تمام تر حروف اور اپنے تمام تر لفظوں کے ساتھ اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے دھارمک، بلکہ دیگر آسمانی کتابیں بھی ایسی نہیں ہیں جو اپنی اصلی شکل پر باقی ہوں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے اختیار فرمائے۔ انہی طریقوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کے لیے حافظوں کے سینے کا بھی انتخاب فرمایا، جو نہایت ہی زبردست اعزاز ہے اور ایک حافظ قرآن کے لیے قابل رشک بات ہے۔ رمضان المبارک کا اور قرآن مجید کا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روز قیامت روزہ اور قرآن دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا ای ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، کہ میں نے اس آدمی کو دن میں روزے کی حالت میں کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے ملاقات کرنے سے روکا تھا، آپ اس کے بارے میں میری سفارش کو اور میری شفاعت کو قبول فرما لیجیے۔ قرآن مجید کہے گا ای ربی منعتہ النوم باللیل، کہ میں نے رات کو اس کو سونے سے دور رکھا تھا،
میں نے رو کے رکھا تھا، چونکہ رات میں یہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا نماز میں، اور دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو آپ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ فیشفعان، حضور نے فرمایا دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور رمضان اور قرآن کا یہ رشتہ اس وقت سے لے کر جس وقت اللہ نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا تھا آج تک پوری طرح قائم ہے۔ ہم دیکھیں نہ جانے ایسی کتنی عظیم ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنی بے پناہ مشغولیتوں کے باوجود بھی رمضان المبارک میں بطور خاص قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں جن کی مشغولیت صرف حدیث پڑھنا اور پڑھانا تھا۔ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو وہ اپنے اس حدیث کے سلسلے کو بند فرما کر دن اور رات میں قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں 60 قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ساری دنیا میں مشہور ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ 24 گھنٹے ایک حدیث کی خدمت میں مشغول رہا کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو روزانہ ایک قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے۔ کئی سو سال پہلے کی بات ہے، ابھی ماضی قریب میں ہمارے جو علماء بزرگان دین اور سلف صالحین گزرے ہیں ان کی اگر ہم تاریخ پڑھیں، اگر ہم ان کی بایوگرافی کی اسٹڈی کریں اور مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ قرآن مجید کے لیے اپنے رمضان المبارک کے تمام اوقات کو خالص کر لیا کرتے تھے، اور ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا رمضان المبارک میں صبح شام دن اور رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نماز میں بغیر نماز کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے جن کی مشہور کتاب فضائل اعمال ہے، وہ رمضان المبارک میں روزانہ قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے، اور ان کا یہ معمول 2-4 سال کے لیے نہیں بلکہ 42 سال کے لیے ان کا یہی معمول رہا۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضور نے فرمایا جو آدمی قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر حضور نے خود تشریح فرمائی کہ ایک حرف کا مطلب کیا ہے۔ الف لام میم پورا ایک حرف نہیں ہے بلکہ اس الف لام میم کے ایک لفظ میں 3 حرف ہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا کر دی جو قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے دوہرا اجر قرار دیا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ روز قیامت قرآن مجید سے اپنا تعلق رکھنے والے، قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑنے والے لوگ نیک اور عظیم لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ والذی یقرأ القرآن، اور جو آدمی قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، پڑھنے میں اسے دقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابی، کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، روز قیامت یہ قرآن مجید تمہارے لیے سفارشی بنے گا۔ اور اگر ہم نے قرآن مجید کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا، قرآن مجید کو صرف اپنے گھروں کی طاقوں کی زینت بنایا، قرآن مجید کو ہم نے صرف قسم کھانے کے لیے استعمال کیا، قرآن مجید کو ہم نے صرف تعویذ اور جھاڑ پھونک کے لیے استعمال کیا، نہ قرآن مجید کی تلاوت کی، نہ اس کے احکام پر عمل کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، روز قیامت حضور اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ یا اللہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، اس کے ساتھ تعلق کو توڑ دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی عظیم اور زبردست حدیث ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی پر رش کرنا ہی ہے، اپنی رال ٹپکانی ہی ہے، اور تمہیں کسی جیسا بننے کی کوشش کرنا ہی ہے، کسی جیسا بننے کا سوچنا ہی ہے، تو تم ایسے لوگوں جیسا بنو۔ حضور نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، کہ دو لوگ ہیں جن پر تمہیں رش کرنا چاہیے، ان میں سے ایک تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ مال صبح شام اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہو، اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی ہو اور وہ صبح شام قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو۔ ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ہم اپنے گھروں کے کونوں میں، اپنے گھر کے صحن میں، اپنے تمام تر کمروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہم پھر وہ شکایتیں نہیں کریں گے جو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جادو کی، کبھی آسیب کی، کبھی اثر کی، اور کبھی فلا ٹوٹکے کی۔ یہ تمام تر شکایتیں ہماری ختم ہو جائیں گی۔
اور قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا کیا درجہ ہے؟ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی فہرست میں شامل کرائیں جو سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ کی بنیاد پر رمضان کے علاوہ بھی تلاوت کرنے کی، اور اس تلاوت کی حلاوت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔